बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक लाइव और यूट्यूब। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है थोड़ी लंबी हो जाएगी, आपके सब्र का इम्तहान है। बहुत सारे लोगों ने कहा ज़रा बात तफसील में किया करें। फिर कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं जिन पर बात करना किसी भी जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, एंकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इनका काम होता है कि लोगों के सामने ये बात रखना, और ताकि लोगों को इससे आगाही भी हो और थोड़ी सी तरबियत भी शायद हो सके। लेकिन इससे पहले हमारी टीम के एक अहम रुकन दुबई में मौजूद हैं, अली हसनैन चौधरी साहब। उनको एक फ़ोन आया, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ोन आया, और उन्होंने कल दरख्वास्त की कि ये हम प्रोग्राम में इसका जिक्र ज़रूर करें। कुरम एजेंसी एक इलाका पाकिस्तान में, और वहाँ पर ये शख्स हैं, इनके साहबजादे बेटे का इंतकाल हुआ और इन्हें उसकी इतला नहीं मिल सकी। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। और ये सिर्फ ये नहीं है जो उनकी फोतगी क्या कि देखें, इतला ना मिले और पता चले बंदे को इतने अरसे बाद हुआ है। एक बंदा दूर दराज बैठा है, मजदूरी करके अपने ख़ानदान का पेट पाल रहा है, फ़ॉरेन रेमिटेंस भी भेज रहा है। फिर ये नहीं, इनके अलावा वहाँ पर जो तलबा है, इनकी पढ़ाई मुतासर हो रही है, रोज़गार ज़िंदगी, ज़रूरियात ज़िंदगी, सब चीज़ें मुतासर हो रही हैं। तो कुरम एजेंसी और सारे इलाके में इंटरनेट जो है हुकूमत वक्त की तवज्जो दिलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ पर जो नौजवान है, आपको पता है, उनके अंदर एहसास महरूमी ना बढ़े कि पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट मौजूद हो, वहाँ ना हो, और दुनिया भर में उनके प्यारे वहाँ मेहनत मजदूरी करें, अपने ख़ानदान को छोड़ें। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है, आप लोगों से भी दरख्वास्त है, आप हुकूमत से कहें यार कि थोड़ा सा इस पर ख्याल करें। इस पूरे इलाके में आपने पैसे भी लिए हैं तो ये कुछ करें, वहाँ पे मोबाइल कंपनियों से कहें। तो इस पर इंशाल्लाह ये बात करनी थी। लेकिन आज की वीडियो की खबरें आपके सामने रखता हूँ और फिर पाकिस्तान के हवाले से तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले DHA कराची में एक झंडा लगा नज़र आया, इस पर सोशल मीडिया में बड़ा शोर मचा। इस झंडे के पीछे हकीकत क्या है, क्यों लोग इतना इस पर नाराज़ हैं, उसमें वजह क्या है। दूसरी, बरतानिया में मियां नवाज शरीफ साहब की जो वीज़े की दरख्वास्त है वो रिजेक्ट होगी। अब उनका वीज़ा आगे नहीं बढ़ सकता, और ये किसने करवाया, क्यों करवाया, और मियां नवाज शरीफ साहब के पास अब क्या ऑप्शन रह गए हैं। इमरान खान ने, वज़ीर आज़म ने, जो मंदिर पर अभी हमला हुआ उसका नोटिस भी लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया, उसकी तज़ीनो आराइश करवाने का, और बड़ा सख्त फैसला किया कि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो सके। उस पर तफसील से बात करते हैं, वजह क्या। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो आपको पता है हमारे जो इस वक्त लंदन अमेरिका में पहुंचे हुए हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो बदला हुआ नज़र आया। इसकी वजह क्या हुई कि पाकिस्तान ने कहा कि हम किसी सूरत में ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने वाले जो अफगानिस्तान में, उन्हें हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे। तो ये सारे वाक़यात हैं, इनकी मैं तफसील आपको बताता हूँ। कि सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की वाशिंगटन एम्बेसी में, जिसमें पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है डॉक्टर मोईद, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हफ्ते को जो गुफ्तो शनीद पूरी आला सतह के ओहदेदारों से अमेरिका में की, और ये बात हुई कि अफ़गानिस्तान का जो मसला है वो मसला सियासी है। मतलब दूसरे मानों में उन्होंने कहा जी कि कोई भी शरीयत या मज़हब की ये लड़ाई नहीं है, ना ही ये इस्लाम और कुफ्र की जंग है, बल्कि ये एक सियासी मसला है, और इसका हल जो है वो सियासी ही होना चाहिए। हम किसी सूरत में अफ़गानिस्तान पर जो कब्ज़ा करने वाली पार्टियां हैं उनको हम ये नहीं कह सकते कि हम उनकी हुकूमत कबूल कर लें। अब ये इंटरनेशनल दुनिया के सामने पाकिस्तान ने मामला रखा है ताकि दुनिया को समझ आ सके, ख़ास तौर पर अमेरिका को, जिसने वहाँ पे बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट की है 22 साल तक। और ये याद रखें, देखिए अफ़गानिस्तान हुकूमत के बयानात और फिर उसका एक पूरा बयान जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, उससे हमारे ताल्लुकात जो है वो पड़ोसियों की तरह तो होना अब नामुमकिन हो गए। ये बात डॉक्टर मोईद यूसुफ कह रहे, मैं नहीं। माजी में भी पाकिस्तान की हमेशा से जो ताल्लुकात अच्छे रहे थे, लेकिन अब जो अफ़गान हुकूमत है उसके साथ नहीं बन सकती, और अफ़गान हुकूमत को आपस में अलबत्ता मुआहदे की तरफ, अमन मुआहदे की तरफ देखें, और जो हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो उन्हें भी ये चीज़ समझना चाहिए बड़ी। और ये मतलब अफ़गान स्टूडेंट से बात करें कि ताकत और तशद्दुद की लड़ाइयों से आप हुकूमत बना नहीं सकेंगे, सस्टेन नहीं कर सकेंगे। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि आपको किसी ना किसी सूरत में दूसरी पार्टी को कबूल करना पड़ेगा। अच्छा, ये बड़ी अहम बातें जो उन्होंने की, इसमें 2-3 नुकात मैं आपके सामने रखता हूँ। तो एक कि अमेरिका को ये पता है कि अमेरिका की वहाँ पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अब अमेरिका चाहता है कि किसी तरह अशरफ गनी की हुकूमत चलती रहे, और दूसरी तरफ दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं उनका जो अपना बड़ा प्रोपेगेंडा हाउस था, वो दुनिया में एक तासर बनाने में किसी हद तक ये लोग कामयाब हो गए। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह के अफगानिस्तान में स्टूडेंट की जो मदद है कि वो पाकिस्तान का रहा है, ये लोगों ने बना ली है। इनका क्रेडिट मैं इनको दे रहा हूँ, क्यों कि इन लोगों ने बड़ी मेहनत से सहाफ़ी भी खरीदे, पूरा मीडिया हाउस खरीदा, पैसा पानी की तरह लगाया कि दुनिया में किसी तरह ये एक नैरेटिव बिल्ड कर लें, ये लोगों को समझा दें कि, और ये क्योंकि एक बार आपको पता है ये बयानियाँ उठ जाए तो फिर ये बड़ा मुश्किल होता है। मैंने हर इदारे की तरफ से, ताकि मुसलमान ममालिक हैं उनके अखबारात भी देखे, तो उन्होंने भी पाकिस्तान पर यह लाजमी घुसेड़ने की कोशिश की कि पाकिस्तान का अफगान स्टूडेंट से बड़ा गहरा ताल्लुक है और ये इसके पीछे। इसलिए उनसे फासला रखना, एक न्यूट्रल मुकाम पर रखने के लिए
ایک پرامن ملک میں وہاں ایسی باتیں کرنا یہ بڑا ضروری ہے. باتیں بہت سچ ہے. ڈپلومیسی فورن ڈپلومیسی کا کام ہے. پاکستان واقعی امن چاہتا ہے, یہ تو ایک سچ ہے, لیکن پاکستان اشرف غنی کو بھی نہیں چاہتا, یہ بھی سچ ہے. اب حکومت کو ان کی اگر چاہتا افغان اسٹوڈنٹس کی, اور پاکستان کسی طریقے میں پرتشدد حکومت کو بھی نہیں چاہتا. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے ان پر یہ لیبل جو ہے پرماننٹ طور پر لگ سکتا ہے, جس کا نقصان پھر ہمیں FATF میں اور اس طرح کے مختلف بڑے منصوبوں میں انٹرنیشنل لیول پر نقصان ہو سکتا ہے. اس میں پھر جو ہمارے دوست ممالک ہیں, چین, روس, ایران, سعودی عرب امارات, یہ بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس نے معید یوسف کے بیانات کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کا موقف نہیں بدلا, اسٹریٹجی بدلی. اچھا, دوسرا جو ہے ہمیشہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہم بات کرتے ہیں کہ ویزے کی بات چل رہی ہے. اللہ کی قدرت دیکھیں, میں دیکھ رہا تھا کہ کہاں ایک وقت تھا کہ میاں صاحب جو تھے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دیتے تھے, تیسرے چوتھے پانچویں نمبر کے جو جرنیل تھے کو اٹھا کے آرمی چیف لگاتے تھے. ملک بھر میں مطلق العنان اپنے آپ کو یہ خلیفہ یا امیر المومنین کہتے تھے. لیکن آج حالت یہ ہے کہ برطانوی حکومت کے سامنے بھیک مانگی جا رہی ہے کہ جی ہمارا ویزا ایکسٹینڈ کر دیں. حتیٰ کہ ان کی ٹیم کے جو لوگ ہیں اعتزاز احسن کے مطابق کہ یہ ہندوستان سے رابطہ بھی کر رہے ہیں کہ وہاں پر بھی ہمیں بنا دے دیں, کیونکہ اگر عرب دنیا نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے اب آپ کے سامنے, اور پھر دنیا میں جو پاکستانیوں کی بڑی تعداد وہاں موجود ہے یہ پریشان ہے, ان کا باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ شخص میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اور اب دیار غیر میں یہ پناہ کے لیے غیروں کی جو سرزمین ہے وہاں پر یہ اگر پاکستان آ جائیں تو ان کی عزت بھی بحال ہو جائے گی, پارٹی بھی بحال ہو جائے گی. لیکن یہ کیوں نہیں آ رہی ہے میری سمجھ سے باہر ہے. اس لیے یہ سوشل میڈیا سے پتہ نہیں انقلاب لانا چاہ رہے ہیں, آن لائن انقلاب, ورک فرام ہوم والا چکر ہے, ورک فرام لندن, لیکن کرنا نہیں چاہیے. عمران خان کو دیکھیں عرب پارلیمنٹ میں پہلا نان عرب جو کہ تقریر کر رہا ہے, فرق دیکھ لیں. اب میاں صاحب کے پاس آپشن کیا ہے؟ پہلی ہے کہ برطانیہ کے اس فیصلے کو قبول کر لیں, برطانیہ چھوڑ دیں اس کو, دفع کریں, برطانیہ نہیں ہے ہمارا برطانیہ. دوسری آپشن میاں صاحب کے پاس ہے کہ اس فیصلے کے خلاف برطانیہ کی کورٹ میں, یہ آخری ہوتی ہے ویسے سٹیج, لاسٹ سٹیج, اس میں کیس ڈال دیں, اور اگر فیصلہ ان کے حق میں آیا تو ویزا مل جائے گا, نہ حق میں آیا تو برطانیہ چھوڑنا پڑے گا. ویسے لیکن یہ پروسیس بڑا لمبا ہو جاتا ہے, یاد رکھیے گا. تیسرا یہ کہ برطانیہ چھوڑنا ہے اور کسی اور ملک میں جانا ہے, اور پاسپورٹ کینسل ہونے کی وجہ سے اب انہیں ٹریولنگ ڈاکومنٹ بھی چاہیے, اور اگر حکومت نواز شریف صاحب کو ٹریولنگ ڈاکومنٹ نہیں دیتی تو پھر ان کی پارٹی جو میڈیکل گراؤنڈ پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ٹریولنگ ڈاکومنٹ کے حصول کے لیے درخواست دائر کر سکتے ہیں. لیکن مشکلات ان کے لیے مزید بڑھ جائیں گی اس سے, کیونکہ میاں صاحب نے 2023 کے الیکشن میں ان کا یہ کوشش تھی کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس بنیں گے تو ہم لوگ پاکستان میں اس وقت تشریف لائیں گے, اور اس سے پھر یہ ہوگا کہ ہمارے حق میں بہت ساری چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی. لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کا پلان جو ہے یہ نہیں کامیاب ہو سکتا. اور باقی دیکھیں برطانیہ سے آپ کسی اچھائی کی امید نہ کریں. انہوں نے ریڈ لسٹ میں ابھی دیکھیں ہندوستان کا نام انہوں نے نکال دیا, پاکستان کا نکالا کہ پاکستان میں جو کیسز ہیں وہ کتنے کم ہیں یہ آپ جانتے ہیں. اچھا, اب ہم ایک اہم ایشو DHA فیز 7 ایکسٹینشن, کریم آباد کی طرف کراچی جاتے ہوئے راستے میں ایک گھر کے اوپر ایک جھنڈا لگا ہوا تھا, اس جھنڈے کی وجہ سے جس کے کوسو قزح کے رنگوں سے بنا ہوا جھنڈا ہے, اور یہ جھنڈا اس چیز کی نشانی ہے کہ جو ہم جنس پرست لوگ ہیں ان کے حقوق, ان میں مرد بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, خواجہ سرا بھی ہیں, اور بھیس بدل کر جو آپ کو پتہ ہے کرتے ہیں وہ بھی ہیں. ان سب لوگوں کو دیکھیں, ان کو بھی زندہ رہنے کا حق موجود ہے, ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اس پر سوشل میڈیا میں بڑا شور مچا کہ یہ جھنڈا کیوں لگا ہوا ہے. لوگوں نے احتجاج کیا کہ اس جھنڈے کی ہمارے ملک میں اجازت نہیں ہے. جنہوں نے احتجاج کیا یہ ویڈیو ان کے لیے, بڑا غور سے آپ نے سننی ہے میری بات. مذہبی اعتبار سے, اور جہاں تک مذہبی اعتبار سے دیکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات تعلیمات ہیں, ان پر تو ہمارا سر نگوں ہے, ان پر تو کوئی دوسری بات ہی نہیں. لیکن جو بات میں اہم کرنا چاہ رہا ہوں, ابھی دیکھ حکومت نے خواجہ سراؤں کے لیے بہت سے انتظامات کیے, شناختی کارڈ, ووٹنگ کا, نوکریوں کا, بس میں ان کے لیے مخصوص نشستیں بنائیں, بہت سارے ان کے لیے کام کیے, بڑا اہم کردار ادا کیا, ان کو راغب کرنے کی کوشش کی, بجائے وہ بیچارے سڑک پر بھیک مانگیں انہیں یا غلط کام کریں, انہیں اس طرف لایا جا رہا ہے. اور دوسری طرف ہمارے معاشرے میں قوم لوط کے پیروکار موجود ہیں, یہ ہمیں ماننا پڑے گا, اور بڑی تعداد میں موجود ہیں. بہت سے گول آئٹم آپ کو نظر آتے ہیں اکثر و بیشتر ٹک ٹاک پہ اور سوشل میڈیا پہ, ان کی ویڈیوز آپ دیکھتے رہتے ہوں گے. کچھ شاید ان میں کوئی نئے جو ممی ڈیڈی بچے ہیں یا سستی شہرت کے شوقین بھی ہیں وہ بھی آ چکے ہیں بیچ میں میدان میں. لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ مجھے نظر نہیں ہے. جو بڑا مسئلہ مجھے نظر آیا وہ ہے ذہن سازی کا. ٹی وی ڈراموں میں بے حیائی عروج پہ ہے, اور یہی ایک منظم سازش ہے. وہ جھنڈا سازش نہیں تھی, وہ تو کسی کی لگا شرارت جو بھی اس نے کر دی. ہمارے ڈرامے دیکھیں, دیور کا بھابھی کے ساتھ چکر ہے, بیوی کا اپنے پہلے بوائے فرینڈ کے ساتھ تعلقات دکھائے جاتے ہیں, شوہر کا بیوی کو پہلی محبت پانے میں مدد فراہم کرنا. اچھا,
بھائی کا بہن کی مدد سے لڑکی کو پھنسانا، گھیرنا اور آگے لانا، اور پھر ہم جنس پرستی کے موضوعات پر بھی ڈرامے. یہ سارے موضوعات کے جو ڈرامے ہیں، دیکھیں ان سے ہو کیا رہا ہے، نئی نسل کی ذہنی نشو و نما چل رہی ہے، اور یہ ہمیں اب ہو سکتا ہے ہمیں نہ نظر آئے، جو ہماری نسل کے لوگ ہیں نہ نظر آئے، اس کے بھیانک انجام آپ کو نظر آئے گا آنے والے سالوں میں. اس لیے فیملی چینل تو کہنا ہی بیکار ہے. مذہبی طبقوں میں یہ کھلی بے حیائی اور وہاں پر بھی خاموشی ہے. دیکھیں میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کبھی کوئی بیان نہیں سنا. یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے. اسے ہم صرف بے حیائی کہہ کے چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ ہم نسلیں تیار کر رہے ہیں. ہم چینل کے مثلا میں آپ کو کچھ ڈرامے بتاتا ہوں. پاکیزہ میں طلاق کے بعد بیٹی کا جو بہانہ ہوا تھا، اس کے بعد سابق خاوند کے ساتھ رہائش اس نے رکھی ہوئی تھی، مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ شادی کے بعد رہ سکتے ہیں. دوسرا ڈرامہ تھا جو اس میں A+ کا خدا دیکھ رہا ہے. اچھا اس ڈرامے میں دیکھیں جی شور جو منکر ہو جاتا ہے اور مولوی صاحب سے جعلی فتویٰ لے کے بیوی کو زبردستی اپنے پاس روک کے رکھتا ہے، بیوی راضی نہیں ہوتی. اچھا جی ARY کا ایک ڈرامہ تھا اسی طرح کا، انائیہ کے نابیہ کے نام بھی عجیب و غریب ان کے. شور جو ہوتا ہے وہ طلاق کے بعد اس کو چھوڑتا ہے اور والدہ اور بہن یہ گواہ ہوتی ہیں اور وہ اس کو دوبارہ لے جاتا ہے. مطلب خلا کا کیس دائر ہوتا ہے اور فیصلہ ہونے کے باوجود اپنی بہن کا گھر بسانے کی خاطر وہ اس شخص کے پاس دوبارہ جانے کو تیار ہو جاتی ہے. ذرا یہ ڈرامے ذرا چیک کریں، مثال دینا بڑا ضروری ہے ورنہ آپ کو سمجھ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. ہم جن کا ایک اور ڈرامہ ہے ذرا یاد کر. اچھا اس میں طلاق کے بعد حلالہ کے لیے لڑکی خود شور تلاش کر رہی تھی تاکہ دوسری شادی کرے اور اس کے بعد طلاق لے کر پہلے والے شور سے دوبارہ شادی کرے، اور مطلب باقاعدہ پلاننگ کے طور پر انہوں نے حلالہ کو جائز تو مطلب جو ہے فقہ کے حساب سے ان کی، لیکن اسلامی حکم ہے کہ طلاق دے دی جائے تو لڑکی دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اور اگر اس کی وجہ سے دوسری شادی ختم ہو جائے اور اگر وہ چاہے تو پھر وہ پہلے شور سے نکاح کر سکتے، لیکن پلان کر کے نہیں. یہ تو سارا پلان ہو کے بالکل جس طرح انہوں نے دکھا رہا کہ آپ کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو معاشرے کے حقائق بتا رہا ہوں. پوری پلاننگ اور تھیم کے تحت جس طرح ان ڈراموں کو اسلامی احکامات کے ساتھ توڑ موڑ کر پیش کیا جا رہا ہے اور اس طرح کے سوال لوگوں کے ذہنوں میں اٹھائے جا رہے ہیں، کنفیوژن پیدا. دیکھیں کنفیوز کرتے یار صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، اس چیز میں ڈال دیتے ہیں. لوگ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. لوگ دنیا اب یہ جھنڈا لگا ہے، جھنڈا غلط ہے، جھنڈا صحیح، اب اس بحث میں لوگوں کو ڈال دیا. اب وزارت اطلاعات اور نشریات کا کوئی بورڈ بھی نہیں ہے جو فلم یا ڈرامے مطلب یہ دیکھیں کو مطلب مکمل طور پر چیک کرے، منظوری دے. پتہ نہیں فواد چودھری صاحب سے یہ بات میں نے آج ان سے میں نے پوچھوں گا ضرور، بار میں اس ویڈیو کے توسط کے بعد بھیجوں گا ان کو، ان کے سیکرٹری کو بھی، کہ آپ لوگ کوئی بورڈ نہیں بنا سکتے ان کو ایڈورٹائزنگ جو آپ یہ کرتے کیسے ہیں سارا کچھ. اب آپ دیکھیں کہ حدود اللہ اور شرعی احکامات حدود اللہ اور جو شرعی احکامات ہیں ان میں کھلم کھلا خراب ورزی ہو رہی ہے. وہ پیمرا تو بالکل ستو پی کے سویا ہوا ہے، کوئی مانیٹرنگ کمیٹی نہیں ہے جو مطلب پاکستان میں جو یہ پیش کیا جائے. وزیر اعظم نے نوٹس لیا، وزیر اعظم نے بات کی بے حیائی کے کلچر پہ، ان کو وزیر اعظم کا لوگوں نے الٹا مذاق اڑانا شروع کر دیا. یہ حالت ہو گئی ہے. جو بولے گا ہو سکتا ہے میں بولوں بہت سارے ناراض ہو جائیں گے دوست کہ جی یہ آپ شروع ہو گئے ہیں، آپ خود یہ ہیں وہ ہیں لبرل ہیں فلاں ہیں ڈمکا ہیں، مطلب آپ بے حیائی پہ بول نہیں سکتے. وہ انصار عباسی اکثر کبھی کبھی کرتا ہے ٹویٹ تو وہ اس کا دیکھ بیچارے کی حالت ہے. اچھا تیسرا بڑا ایشو مندر پر حملے والا. دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو اسلام کی احکامات اور تعلیمات کو ذہن میں رکھیں. اقلیتوں کے حساب سے جو بابائے قوم نے فرمایا، قائد اعظم محمد علی جناح نے، حکومت پاکستان نے فرمایا کہ پاکستانی چاہے جس مذہب مسلک فرقے یا کسی سوچ کا ہو، ریاست کا کوئی تعلق نہیں، عام لوگوں کا کوئی تعلق نہیں، مذہبی عبادت گاہوں کا احترام، عزت اور اس کا تحفظ یہ ان مسلمانوں کی ذمہ داری ہے جو وہاں رہ رہے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. کیونکہ دیکھیں کہ ہندو بچہ غلطی سے مسجد میں جا کر ایک غلط اس سے فیل ہوتا ہے، مطلب وہ اس کے بعد اس کے بدلے میں آپ جا کے مندر کے اوپر وہ لوگوں نے چڑھائی کر دی. یہ ہم مسلمانوں سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پڑوس میں ہندوستان میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی جب ہم لوگ فوٹیجز دیکھتے ہیں. اب ہمارے اپنے ملک میں، امن اور سلامتی والے ملک میں مذہب کے نام پر ایک اقلیت کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور وہ بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں زیادتی کرنے والے، لیکن ان کی زیادتی پوری دنیا میں پھیل گئی. ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور عمران خان حکومت نے، سپریم کورٹ نے اس پر بڑا سختی سے نوٹس لیا. بڑا اچھا کام ہے، اور جو لوگ بھی اس میں شامل ہیں سب کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، بالکل دینی چاہیے. دیکھیں تبلیغی جماعت کے لوگ سندھ میں جاتے تھے، وہاں سے جماعت کی آ کے کارگزاری بتاتے تھے کہ وہاں پر کیا ہے. جانور انہوں نے نعوذ باللہ باندھے ہوتے تھے مسجدوں کے اندر، اذان نہیں دینے آتی، لوگوں کو نماز کا پتہ ہی نہیں ہے وہاں پر. ایسے ایسے بیکورڈ علاقے ہیں وہاں پر. اللہ کے دین کی تبلیغ کریں، مساجد کو صاف ستھرا کریں، آپ وہاں پر اللہ کے دین پھیلائیں. لیکن ان سے آپ جا کے پوچھیں ذرا، غسل کے فرائض پوچھیں، نماز جنازہ پوچھیں، لوگوں کو نہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، لوگوں کو سنا ہی نہیں بیچاروں نے ہوگا. میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، آپ چلے جائیں سندھ کے لوگوں سے پوچھ لیں جا کے. لیکن یہ سیکھنے کی بجائے انہوں نے اقلیتوں کے مندروں کو توڑنا، ان کو نقصان پہنچانا، دنیا بھر میں اسلام کی، پاکستان کی بےزتی کروانے کی کوشش کرنا، یہ کوئی طریقہ نہیں. یہ نہ ہمارے اسلامی، نہ اخلاقی، نہ معاشرتی، کسی قسم کے ان پہلوؤں سے ملتے ہی نہیں.
ہندوستان اور پاکستان میں یہی سب سے بڑا فرق ہے. دیکھیں وہاں پر حکومت کی سرپرستی میں ہوتی ہیں چیزیں, یہاں پر حکومت ایکشن لیتی ہے اور لوگوں کو سزا دیتی ہے. تو یہ بڑی اہم چیزیں, ہمیں ان سب چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے, ہم ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور کوشش کریں. آج ویڈیو کوئی لمبی ہوگی, بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں جی کہ تفصیل سے بات کریں, تو یہ تفصیل سے آج بات کر لیں. اب آپ لوگوں کو حوصلہ ہے کہ آپ لوگ کتنی اس بات کو سنتے ہیں اور آگے سے اپنے دوستوں تک پھیلاتے ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.